रिफ़ा FM 102.2 और आप ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर। सामीन और नाज़रीन मुझे कहते हैं शाहज़ेब इकराम और प्रोग्राम को कहते हैं राइज़ विद रिफ़ा। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तलबात को मदऊ करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस शोबे में वो अपने तालीमी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, उस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं और बिलखसूस रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे। आज जो हमारे साथ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं वो हैं सामिया एजाज़ और ये 7वें सेमेस्टर की तालिब इल्म है और उनके बाईं जानिब मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान मलिक साहब, ये 7वें सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए मुख्तस किया और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम सामिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामिया एजाज़ है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद एजाज़ है। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ और इस वक्त मैं 7वें सेमेस्टर में हूँ और BS मैथमेटिक्स कर रही हूँ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी I14 कैंपस से। ज़बरदस्त। और उस्मान मलिक साहब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान मलिक है। मैं रावलपिंडी से बेसिक ताल्लुक़ रखता हूँ। मैट्रिक जो थी मैंने कायद आज़म स्कूल से की, दैन उसके बाद फर्दर मैंने DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल में रावलपिंडी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट टीपू रोड से की। दैन उसके बाद 2019 में मैंने रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो लाइक करंट जो भी है वो 7 सेमेस्टर चल रहा है और मैं CRB अपनी क्लास का हूँ। अच्छा, BS मैथमेटिक्स के हम दोनों। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ और सामीन इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो आज के स्टूडेंट्स हैं BS मैथमेटिक्स के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि BS मैथमेटिक्स होता क्या है। अच्छा, मुझे बताएं उस्मान मलिक साहब कि ये BS मैथ्स क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या चीज़ है? लाइक मैथमेटिक्स अपने नाम से ही खुद अपने आप को जाहिर करती है कि मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्टिंग जब हम लोग नर्सरी प्रेप या KG लाइक इन क्लासेस जब हम लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसमें लाइक उनको जब ये 1 2 एंड फर्दर जो कुछ थिंग्स है जो उनको सिखाई जाती हैं उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि कल आने वाले फर्दर जो फ्यूचर है उनमें फ्यूचर में वो लाइक कैलकुलेशन, नंबरिंग ऑफ कैलकुलेशन, लाइक उन चीज़ों को समझ सकें और उसके अलावा इक्वेशन बना सकें। लाइक मैथमेटिक्स हर उस चीज़ में यूज़ हो रही है जो कि एक्शन में है। जिस तरह के आप देख सकेंगे फ़िज़िक्स में भी जो न्यूटन लॉज वगैरह जितने भी लॉज हैं सब के अंदर मैथ्स यूज़ हो रही है। उसके अलावा फर्दर आप आगे देखें तो आगे इंजीनियरिंग में भी मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है। उसके अलावा सिर्फ मेडिकल को छोड़कर बाकी तमाम फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है। और मैथमेटिक्स के बेसिक जो है वो 2 उसके टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड सेकेंड इज़ प्योर मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स लाइक आप अराउंड अबाउट उसके मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द हम लोग मूव करें। और जो प्योर मैथमेटिक्स है, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करना चाहें इमीडिएटली तो उसके लिए आप प्योर मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सामिया, आपका मैथमेटिक्स की तरफ रुझान कब आया, कब ऐसा लगा कि मैथमेटिक्स फील्ड है जो मुझे आगे बैचलर्स के लिए चूज़ करनी है? स्टार्ट से अब तक मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा डर लगता था। पेपर आ जाते थे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। लेकिन यही था कि जब हम लोग मैट्रिक में आए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमें टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे जिन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, हमें प्रॉपर सही करके गाइड किया था। जब मैट्रिक का तो मैथ्स वैसे ही इजी होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया तब हमें पता चला ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या बात है। उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है, कॉन्सेप्ट स्कूल कॉलेज ऑफ साइंसेज से, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे और वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिले थे जिन्होंने बहुत कम टाइम में हमें मैथ्स के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दी थी। उनका पढ़ाने का तरीका, उनका हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का तरीका वो बहुत अच्छा था जिससे मुझे लगा था कि मैं मैथ्स को आगे कैरी कर सकती हूँ। क्योंकि उस पॉइंट पे मैंने अपना करियर चूज़ करना था, डिग्री चूज़ करनी थी और मुझे मैथ्स अपने लिए बहुत ईजी लगा था। तो इसलिए उस टाइम से मैं मैथ्स की तरफ अट्रैक्टेड हूँ और मैं मैथ्स करना ही चाहती हूँ। मतलब आपको पहले इंटरमीडिएट के लेवल की बात करें कि वहाँ पर आपको अच्छे टीचर्स उन्होंने गाइड किया तो उस वजह से आपका मैथ्स की तरफ रुझान आया। तो उस्मान साहब, आपका मैथमेटिक्स की तरफ कब आप माइल हुए, कब आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ मैथ्स की तरफ? फर्स्ट ईयर तक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी। बहुत शॉर्ट कुछ नंबर आते थे, लाइक आप मुश्किलों से पास हो जाते थे। लेकिन उसके बाद सेकंड ईयर में जब मैं पहुंचा तो मुझे लाइक फील हुआ
کہ ہمارے ایک سر تھے تو انہوں نے ہمیں فرسٹ ڈے آ کے کہا کہ آپ 10 رجسٹر لے لیں تو اس پہ آپ پریکٹس کرنا شروع کریں تو 100 نمبر میں آپ کو دے دوں گا اس کے لائک. تو میں نے اس ٹائم 7 رجسٹر ختم کیے تھے اور اس کی وجہ سے 84 نمبر کچھ آئے. تو لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میتھمیٹکس ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ رٹا بیس نہیں ہوتا, کانسیپٹس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کانسیپٹ سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, لائک سانگ سن سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کانسیپٹ آپ کے دماغ میں, آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد آپ میتھ کو فردر بہت اچھے طریقے سے آگے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کچھ اپرچونیٹیز ایسی ملی کہ جس میں میتھمیٹکس کے حوالے سے مجھے اچھا گائیڈ کیا گیا. تو اس کی وجہ سے بدولت پھر میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, چونکہ پاکستان میں ایک اچھا نام ہے. اچھا ہاں, ابھی آپ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں تو اسٹارٹنگ فرام یور کالج جہاں سے آپ نے اپنا ڈپلوما کیا یا انٹر کیا, اس کے بعد رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف کب مائل ہوئے؟ کس طرح معلوم ہوا کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی بیچلرز ان میتھمیٹکس کروا رہی ہے؟ کیونکہ پنڈی اسلام آباد میں متعدد یونیورسٹیز ہیں, تو رفا کو کیوں چوز کیا یا کس طرح آپ کو معلوم ہوا رفا کے متعلق؟ ہماری وائس پرنسپل میڈم ہے تو کالج کی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ادھر ایڈمیشن کرا چکی ہوں, تو آپ بھی وہاں ایڈمیشن لیں. تو بہت اچھی وہاں پہ اسٹڈیز کرائی جاتی ہیں, اچھے ٹیچر ہیں, ویل کوالیفائڈ ہیں, تو پروفیسرس لائک. تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ جب میں گیا وہاں پہ تو فرسٹ ڈے ہمارا اورینٹیشن کا بھی تھا, تو اس میں وہ ماحول نظر آیا جو واقعی ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے یونیورسٹی میں, جس کی بدولت ہم لوگ وہاں پہ گئے اور ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے. زبردست. تو آپ کو سامعہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں کب پتہ چلا, مطلب کیسے آپ یہاں آئی اور پورا اپنا جرنی بتائیں کالج سے؟ تو آپ کانسیپٹس کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, تو رفا کیسے معلوم ہوا کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی موجود ہے اور وہاں پر میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے؟ بیسکلی میری ایک کزن ہے, میرے دور کی کزن ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی ہیں, وہ یہاں پہ انہوں نے MBBS کی ڈگری لی ہے, لمنائے رہ چکی ہیں آج سے 4-5 سال پہلے. انہوں نے جب میں اپنا ڈگری چوز کری تھی تب میں نے انہی سے زیادہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا, اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یونیورسٹیز, کیونکہ میری جتنی بھی پیدائش ہے, جتنی بھی لیونگ ہے وہ دبئی کی تھی, میں نیولی یہاں پہ شفٹ ہوئی تھی, تو مجھے زیادہ پتہ نہیں تھا یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں یا یونیورسٹیز کے بارے میں. سو آئی ٹوک اے ہیلپ فرام ہر, اور انہوں نے مجھے کہا تھا اف لکنگ ایٹ آل یونیورسٹیز اور سب کا ماحول دیکھتے ہوئے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم رفا چوز کرتی ہو تو تم اپنی ڈگری بھی دیکھ لو, اف دا سیم کورس جو تم آگے کیری کرنا چاہتی ہو وہ ہے رفا میں, تو شی سجیسٹڈ می کہ رفا از دا بیسٹ آپشن جو آپ کو ہر طرح سے سیکیور کرتی ہے, آئدر اٹس یور ایجوکیشن, آئدر اٹس یور کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اینی کائنڈ آف فیلڈ, مطلب وہ آپ کو ہر طرح سے سیکیور کرتی ہے, آپ کو کانفیڈنٹ کرتی ہے. تو مجھے بھی اسی طرح کی یونیورسٹی چاہیے تھی. پلس جس طرح کہ عثمان نے بتایا, اورینٹیشن والے دن جب ہم سب نے وزٹ کیا تھا تب ایک پراپر جو مجھے بتایا گیا تھا یونیورسٹی کے بارے میں, آئی فائنڈ رفا ایز دا ون, کہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ رفا آپ کو پراپر مینیج کرتی ہے, پراپر آپ کو کانفیڈنٹ کرتی ہے, ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر اباؤٹ رفا. تو مجھے تب سمجھ آیا کہ رفا از دا پریمیم بیسٹ چوائس فار می, اور میں تب چوز کیا. زبردست. تو ابھی آپ لوگ دونوں 7ویں سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں, پہلے سیمسٹر سے لے کر 7ویں سیمسٹر تک کا سفر کیسا رہا؟ اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ کیا چینجز آپ کے اندر آئے پہلے سے لے کر 7ویں سیمسٹر میں عثمان؟ فرسٹ ڈے تھا تو کنفیوز تھے ہم لوگ, لائک کیونکہ یونیورسٹی میں جو ماحول ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, چونکہ کالج کے بعد ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہم لوگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اینڈ اس کے بعد ہم لوگوں کو میں وہاں پر آرگنائزیشن جو تھی وہاں پہ سوسائٹی سے اس کے ساتھ لنکڈ اپ ہوا, تعلقات بیس بنے وہاں پر, ٹیچرس نے اچھا ہمیں بلڈ کیا, ہماری جو گروتھ تھی اس کو. تو اس کے بعد ہم لوگ کو جو وہاں پر لائک کہ ایک اسپورٹس ویکس وغیرہ, تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ ڈیز وغیرہ, اس پہ ہم لوگوں نے پرفارم کیا. اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں 2 منتھ کے پہلے, تقریباً بیفور 2 منتھ مجھے برانڈ ایمبیسیڈر ہماری یونیورسٹی میں سے تقریباً 5 اسٹوڈنٹس کو چوز کیا گیا, جس میں ایک میں بھی تھا. تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں کو اچھا اپریسیشن انہوں نے ہماری دی. اس کے بعد ہم لوگوں کو انہوں نے 1 منتھ انٹرنشپ بھی دی, لائک ہم لوگوں نے اس میں ایڈمیشنس بھی کیے اسٹوڈنٹس کے جو نیو آ رہے تھے. تو اس کے بعد ہم لوگوں کو وہاں پر اورینٹیشن میں بھی ہم لوگوں سے ریمارکس لیے گئے کہ آپ لوگوں نے کیسا فیل کیا اور وہاں پر آپ کو کیا ملا. تو اس کی وجہ سے آج یونیورسٹی میں الحمدللہ ہمیں اس جگہ پہ مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہ ہمیں کچھ لوگ جان سکتے ہوں اور اچھے ویل کریکٹر میں
ہم لوگ کی جان پہچان ہوتی ہے. زبردست. سامیہ آپ بتائیں کہ آپ بھی 7ویں سیمسٹر میں ہیں, تو پہلے سیمسٹر سے لے کے 7ویں سیمسٹر تک کا سفر کیسا رہا اور کیا کیا چینجز یا کیا کیا امپرومنٹس آئی آپ میں؟ بات یہ ہے کہ جب ہمارا فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے, جیسے عثمان نے کہا, ایک کالج لائف ایک اسکول لائف سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے یونیورسٹی لائف. جب ہم لوگ یونیورسٹی میں سب سے پہلے ہم نے انٹر کیا, بہت زیادہ بہت الگ الگ جگہ کے مطلب بچے ملے, انٹریکشن ہوا ہماری, مطلب انٹریکشن ہوئی کلاس میں, کلاس فیلوز ہیں, ظاہر سی بات ہے. تب ایک تو ہوتا ہے ہیومن انٹریکشن, وہ بھی ہمارے میں بلڈ ہوا. دوسری چیز کہ فرسٹ سیمسٹر میں ہم کمپلیٹلی کنفیوز تھے, کیونکہ ہم لوگوں نے جب اپنا کریئر چوز کیا, ہم لوگوں نے وہ 12th یا فرسٹ ایئر کی بیسس پہ کیا, وہ اپنے ٹیچرس کی گائیڈنس پہ کیا. اب ہمیں اس چیز کا کنفیوژن تھا کہ آیا ہم لوگ اس کو آگے کیری کر بھی سکیں گے, اس ڈگری کو پراپرلی کیری کر سکیں گے یا نہیں. تو رفا نے ہمیں اس میں بہت ہیلپ کیا تھا, کیونکہ فیکلٹی جو ہے, جو آپ ویب سائٹ وزٹ کریں, جو فیکلٹی کے بارے میں بتایا گیا اینڈ آل, ویسی ہی فیکلٹی ہمیں ملی تھی یونیورسٹی میں. فرسٹ سیمسٹر سے اب تک ہر طرح کی فیکلٹی آپ کو ہیلپ کرتی ہے, ایجوکیشن مطلب جتنا بھی آپ کا اکیڈمکس میں آپ کو فیکلٹی بہت ہیلپ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم نے سوسائٹیز جوائن کی ہیں. الحمدللہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی میڈیا ہیڈ ہوں, رفا سوسائٹی آف ایکسلنس کی. اچھا. تو اس میں ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کو پراپر ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپنے کیمپس کو ہم لوگوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت انڈیفیٹڈ چیمپئن ہے ڈاج بال میں. زبردست. تو اس میں ہم لوگوں نے کافی زیادہ لیڈرشپ کوالٹیز ہم میں آئی ہیں, ہمیں کانفیڈنس آیا ہے, ہم ہیومن انٹریکشن میں بہت اچھے ہوئے ہیں, آل تھینکس ٹو دا کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ میتھس ایک پراپر فیلڈ ہے, عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ تھیوریٹیکل ورک ہوتا ہے سارا. اگر دوسری فیلڈ سے کمپیریزن کیا جائے, فزکس سے کیا جائے یا کوئی اور فیلڈ, تو اس میں پریکٹیکل کام بھی ہوتا ہے. تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایکیڈیمکس کے لحاظ سے وہ کیا پریکٹیکل ہے یا ساری تھیوریٹیکل ہے؟ کس طریقے سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں؟ ہمارا بیسیکلی اب ہم لوگ جس طرح میتھس کی ڈگری کریں وہ ہمیں پیور سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں اور اپلائڈ بھی پڑھائے جاتے ہیں. اس طرح سے پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی ایکسپیریمنٹ ہو یا کیا, بٹ ہمارے پاس تھیوریٹیکل بھی آتا ہے, اور تھیوریٹیکل کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے میتھمیٹکس میں, لیکن جو سمجھ جائے وہ اس کی نیا پار ہو گئی ہے. کیا بات ہے. اور جو تھوڑا پھنس جائے تو باقی ٹیچرس تو ہوتے ہی ہیں. فیلڈ ایز ان میتھمیٹکس, اب آگے جتنے بھی فیلڈز ہیں فرام ڈے ون جب میتھس بچے کو پڑھایا جاتا ہے وہ بیسکس وہاں سے بننا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز آگے جتنا بھی آپ کا فیوچر ہے سب میتھس سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو پریکٹیکل تو ہوتا نہیں ہے لیکن تھیوریٹیکل بھی ہوتا ہے, اور مطلب دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پریکٹیکلٹی کی طرف زیادہ رجحان ہے, تھیوریٹیکل زیادہ اپروچ ہوتی ہے ہمارے یہاں رفا کے ٹیچرس کی؟ چونکہ میتھمیٹکس نام سے ہی ظاہر ہے تھیوریٹیکل ہی زیادہ ہوتا ہے, پریکٹیکل لائک اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے جو بتائی جائے. لیکن چونکہ ایریا انڈر دا کرو لائک جتنی بھی جو چیز ہیں اس میں جب تک آپ کے پاس کوئی بھی آبجیکٹ نہیں ہوگا تب تک آپ اس کے میتھمیٹکس کے حوالے سے اس کے اوپر اپروچ اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. تو جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل ورک تھوڑا کم ہے, لیکن تھیوریٹیکل بہت زیادہ ہے, جس کی بدولت ہم لوگ کو فیکلٹی ممبر جو ہمارے ٹیچرس ہیں وہ ایک بہت اچھا ہم لوگ کو لائک پڑھانے میں اور اس سلسلے میں ہماری کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی بتایا کہ تھیوریٹیکل زیادہ ہوتا ہے, پریکٹیکل تھوڑا کم ہوتا ہے میتھمیٹکس میں, یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے. تو عام طور پر میتھس کے متعلق جو عام لوگوں کا تاثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس 5x² + 7x سم تھنگ کیوب, یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم تو وہ 10ویں جماعت میں بھی پڑھتے ہیں, 12ویں جماعت میں بھی پڑھتے ہیں. جب پڑھ کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ہمیں تو کہیں اس کا پریکٹیکل یوز ہی نہیں ملتا. تو میتھس کا پریکٹیکل یوز کہاں آتا ہے سوائے پلس مائنس اور ملٹی پلائی ڈیوائڈ کے؟ یہ کیا تاثر ہے؟ یہ خواہد غلط تاثر ہے یا ٹھیک تاثر پایا جاتا ہے عام عوام میں یا عام اسٹوڈنٹس میں؟ اچھا کویشچن ہے. بیسک دیکھا جائے تو میتھمیٹکس کے اگر آپ میتھمیٹکس کو سے پش ڈال دیں, اس کو چھوڑ دیں بالکل, تو اس کے علاوہ آپ زندگی میں آگے دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ جب فردر آگے موو کرتے جا رہے ہیں, جب ایک بچہ میٹرک میں جب وہ میٹرک کر کے باہر آتا ہے تو اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ سرکل کی ہے, یہ لائک اس کی ایکویشن ہے, اس کی ایکویشن. تو اس کے بعد جب وہ فردر کالج میں جاتا ہے تو اس کو میڈیکل کے علاوہ جتنی بھی فیلڈس ہیں, کوئی بھی ہے, ICS ہے, FSC ہے, ICOM ہے, FA ہے, سمپل
سمپل FA میں جس میں اکنامکس وغیرہ پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی میتھ کمپلسری ہوتی ہے, کیونکہ میتھ سے ہی آگے آپ نے فردر جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو لے کے چلنا ہے. اب اس کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی میتھمیٹکس کو پڑھ کے ہم لوگوں کو کیا ملے گا, کیا فائدہ ہوگا, تو اس کے حوالے سے بھی آگے کافی زیادہ اپورچونیٹیز جو ہے ان کو مل سکتی ہیں جس کو وہ اویل کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا, یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میتھ صرف وہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس میں صرف پلس مائنس ڈیوائڈ کر کے آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, اس کے بہت زیادہ اور بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. اگر میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں مختلف بڑے بڑے سائنٹسٹ کی تھیوریز تو وہ کس طریقے سے پروو کرتے ہیں, وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز کا استعمال کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں میتھس کے تھرو جا کر وہ پروو کرتے ہیں اور پھر جا کر ہماری کوئی تھیوری بنتی ہے اور پھر جا کر وہ لا بنتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں سابیہ کہ میتھمیٹکس میں آگے جو ہمیں ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں ان کو کیا اسکوپ نظر آ رہا ہے, خواہ کون کون سی جابز موجود ہیں, خواہ صرف ٹیچنگ کی جاب صرف میتھمیٹکس میں موجود ہے جو عام تاثر ہے؟ جو پرائم پروفیشن ہے میتھس کی ڈگری کرنے کے بعد وہ تو ٹیچنگ ہی ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آگے چلتے ہوئے آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک شعبہ آتا ہے, وہ پروفیشن ہے جس میں آپ بھرپور مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے, میتھس کو اپنا بیس رکھ کے. اس کے علاوہ آپ اکانومسٹ بن سکتے ہیں, فار ایگزامپل آپ پراپر بزنس کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں, فائنینشیل کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس فزکس کے ریلیٹڈ جتنی بھی جابس ہیں یا اسٹیٹس کے ریلیٹڈ جتنی بھی جابس ہیں یہ ساری انٹرلنکڈ ہیں. میتھس, اسٹیٹس اینڈ فزکس, یہ 3 سبجیکٹس ایسے ہیں جو آپس میں انٹرلنکڈ ہیں, اور ایک میتھ اسٹوڈنٹ کو یہ سبجیکٹس بھی اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ وہ کل کو ان جتنی بھی ڈگریز ہیں یا ان کی جابس ہیں ان کے ریلیٹڈ بھی ورک کر سکتا ہے. ناٹ جسٹ ٹیچنگ, میرے خیال میں اکانومسٹ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جہاں پہ آپ اچھا خاصا اپنے آپ کو ایکسپوجر دلوا سکتے ہیں. ٹیچنگ سے ہٹ کے بھی میتھس آپ کو کافی چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے. اچھا عثمان, آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اگلے 2-3 سالوں میں؟ رفا سے گریجویٹ ہونے کے بعد کون سا فیلڈ آپ چوز کریں گے, کون سا کیریئر آگے, خواہ ٹیچنگ کا کریں گے یا اکاؤنٹنگ کا کریں گے یا کون سا کیریئر آپ نے کیا سوچا ہوا ہے اپنے متعلق؟ انہوں نے ایک چیز میں اٹیچ کر لوں, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اکانومسٹ, تو ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں پورے ورلڈ میں ہیومن وانٹس جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں, اور لیکن جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ویل اپرچونٹی آپ کو اکانومسٹ کی ملتی ہے کہ جس میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پلس مائنس ڈیوائڈ یا ملٹیپلیکیشن میں ہی ہم لوگ رہیں گے, تو یہاں پر یہ سب چیزیں جو ہیں یوز ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جب لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو اس کو آپ نے جب ان لمیٹڈ ہیومن بینگس کے اندر اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو آپ اس کے اندر میتھمیٹکس کو ہی یوز کریں گے, نہ فزکس یوز ہو رہی ہے نہ کوئی اور چیز یوز ہو رہی ہے, یا اسٹیٹ یوز ہو رہی ہے یا میتھمیٹکس ضروری ہے. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کے اندر بھی یہی چیز, کیلکولیٹنگ, نمبرنگ وغیرہ, یہ تمام چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ بینکنگ کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا جس کے اوپر نظام چل رہا ہے, تو وہ بینکنگ کے اندر بھی جو ہے وہ میتھمیٹکس کو زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام حاصل ہے جو باقی سبجیکٹس کو سرات نہیں ہے. اب بات آ گئی کہ رفا کے بعد گریجویٹ ہونے کے بعد کہاں پہ اپنے آپ کو مقام پہ پائیں گے. تو رفا سے یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ ہم لوگ رفا سے گریجویٹ ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سیمسٹر لاسٹ ہے ہمارا, تو اس کے بعد ہم لوگ جو کہ ہمارے پاس انہوں نے بھی بتایا کچھ اپورچونیٹیز ایسی ہیں, تو ہم لوگ انشاءاللہ جس میں بھی ہمیں زیادہ اچھا سیٹسفیکشن ملی, مینٹل سیٹسفیکشن ملی, ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ, اور اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اپنے والدین کا نام روشن کریں گے, اور نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کریں گے بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کریں گے. سامیہ مجھے بتائیں, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں, مطلب کیا کیریئر آگے چوز کریں گی بیچلرز کرنے کے بعد؟ انشاءاللہ جہاں پہ ابھی فی الحال میرا اپنا پرسنل پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنی فیملی میں بہت زیادہ لڑکیاں ہیں جو میتھ سے دور بھاگتی ہیں, جو میتھس کو بالکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی, جو بہت مطلب میری کتنی کزنز ہیں جو ابھی FA کر رہی ہیں کیونکہ ان کو اس انٹیگریشن, ڈیریویشن اس سب میں ان کو نہیں جانا. تو پہلی چیز تو میں یہ کروں گی کہ پہلا جو میں نے اپنا پروفیشن رکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ میں ٹیچنگ کے لیے ٹرائی کروں گی بھرپور. ویسے تو انشاءاللہ گریجویٹ ہونے کے بعد میں اپنی پڑھائی تو کسی صورت نہیں چھوڑوں گی, آئی ول بی گوئنگ فار ماسٹرز, اور پھر اس کے بعد میں اپنے جو آزاد جموں کشمیر ہے ادھر میتھس کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے, مطلب آپ کو کوئی اکا دکا فیمیل ٹیچر ملتی ہے بالکل, تو میں وہاں پہ کوشش کروں گی کہ میں اپنی جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے وہ وہاں پہ کنٹینیو کروں. اور مطلب فی الحال تو میں ٹیچنگ کرتی بھی ہوں, ایز ان اپنے ماموں کے اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں. جب کبھی کوئی ایشو ہو جائے ان کو میتھس کے ریلیٹڈ تو ادھر جا کے میں بچوں کا کوئی کیوری وغیرہ سالو کرتی ہوں. لیکن پراپر جو پروفیشن ہے میں اس کو
انشاءاللہ شروع کروں گی. بالکل. اساتذہ کا جو پیشہ ہے انتہائی مقدس ہے. ہمارے پیغمبروں کا بھی یہی پیشہ تھا, وہ بھی لوگوں کو سکھاتے تھے. تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ دونوں کے جو بھی آگے فیوچر گولز ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں. اچھا عثمان, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے یا خواہ پورے پاکستان سے جو ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ میتھس کی طرف آئیں, کون کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے ان کے اندر کہ وہ میتھس کی ان کو لازمی چوز کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو جو آپ انالائز کر رہے ہیں نا کسی کو بھی, تو اس میں آپ کی جو فیوچر جو لائف کے اندر آپ کسی کو انالائز کریں, لائک نمبرنگ کو, لائک کسی بھی چیز کو انالائز کر رہے ہیں, کچھ پرابلمس کو کر رہے ہیں, تو جس بندے کی انالائز کرنے کی قوت یا سینسز بہت اچھے ہیں تو اس کو لازمی ہی میتھمیٹکس یوز کرنی چاہیے, کیونکہ وہ میتھ میں بھی ہمارے سبجیکٹ بھی ہیں اس ٹائم انالیسس, اس کے بعد انالیٹیکل میکینکس وغیرہ لائک اس طرح کر کے. تو اس میں ہم لوگ کو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے انالائز چیزوں کو کیسے کرنا ہے. کچھ پرابلم اسٹیٹمنٹس ہیں, کچھ پرابلمس اسائنمنٹس ہیں, پرابلم ٹیکل وغیرہ کرنے کا طریقہ. تو جو انالائز بندہ اچھا کرتا ہے, جو نوجوان یا جو اسٹوڈنٹ جو لڑکیاں یا لڑکے جو اچھا انالائز کرتے ہیں یا کیلکولیشن یا نمبرنگ ان کی بہت اچھی ہے, لائک وہ کچھ زیادہ ٹائم تک اپنی جو اسٹوریج ہے میموری برین میں اس کو کافی اسٹور اچھی طریقے سے کر سکتے ہوتے ہیں. کسی کو یعنی کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہوں گے جن کو آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہوں گے آپ کے مائنڈ میں بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں, بالکل فٹ ہو جاتے ہیں. تو ویسے جو لوگ ہیں جن کی میموری بہت اچھی ہے, تو چونکہ میتھ میں ہوتی ساری میموری آپ کے لیے دیکھیں, اس میں جو اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکے. اس کے بعد مینجمنٹ والا جو اچھی مینیج چیزوں کو کرے, لائک لائف میں اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی, فائنینشیل وغیرہ, کچھ انکم وغیرہ آ رہی ہوگی, گھر کو سنبھال رہے ہوں گے, تو وہ سارے میتھمیٹکس میں بالکل فٹ ہوتے ہیں. تو میری ان سے اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ میتھمیٹکس کو چوز کریں اور اس میں آگے انشاءاللہ اچھا ایک اسکوپ ان کو ملے گا. اچھا سامیہ, مجھے یہ بتائیے گا, انہوں نے بتایا کون کون سے اسٹوڈنٹس کو میتھمیٹکس چوز کرنا چاہیے, مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس کو نہیں چوز کرنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے پہلا یا دوسرا سیمسٹر پڑھیں اور یہ کہیں کہ یار یہ کون سا سبجیکٹ میں نے چوز کر لیا ہے, بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. تو وہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میتھمیٹکس چوز نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی چیز, آپ جس بھی پروفیشن میں جاتے ہیں آپ کو پکی پکائی کوئی چیز نہیں ملتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہی ہوتے ہیں. آپ BBA چوز کریں گے, آپ کوئی اور پروفیشن یا کوئی اور ڈگری چوز کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ ایک ورڈ آتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں یا کہاں پہ پھنس گئی ہوں یا میں نے یہ ڈگری کیوں چوز کیا. ایوری سبجیکٹ یا ایوری ڈگری ہیز اٹس اون پرسپیکٹو, ان کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے پروفیشنل لائف میں. ایز اے میتھ اسٹوڈنٹ میں تو چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میتھس کی طرف ہیں. پہلی چیز, ایک آپ کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی ہے آپ اس کو اچھا ٹیکل کر سکتے ہو. مطلب جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ اسٹارٹ سے مجھے بھی میتھس نہیں پسند تھا, اٹس جسٹ دیٹ کہ مجھے ٹیچرز الحمدللہ اچھے مل گئے تھے, تو میرا میتھس کی طرف اٹریکشن ہو گیا تھا, میتھس کی طرف رجحان چلا گیا تھا. ایک چیز جو میں نے خود اپنی لائف میں رکھا تھا کہ مجھے میتھس سے ٹینشن ہے, میرے لیے میتھس ڈینجر سبجیکٹ ہے, تو میں میتھس کو ہی آگے چلاؤں گی, میں اس کو اپنا پاور پلس پوائنٹ رکھوں گی. تو وہ میں نے چیز رکھی. جو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ میتھس ہمارے لیے ایشو کر سکتا ہے یا میتھس میں ہم پھنس سکتے ہیں, ان کو اس فیلڈ میں لازم آنا چاہیے. کیونکہ جب ایک دفعہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم چلے گئے نا اس میں, ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں پہ ختم کرنا ہی ہے. فرسٹ سیمسٹر میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ 4 سال میتھس پڑھنا ہے, 4 سال میتھس ہم کس طرح پڑھیں گے, لیکن الحمدللہ اب ہماری ڈگری ختم ہونے لگی اور ہم نے بہت آرام سے, بہت اسموتھلی, ہم لوگوں کو ٹیچرز نے بہت زیادہ ہیلپ کیا, فیکلٹی نے بہت ہیلپ کیا, تو اب ہماری ڈگری اینڈ پہ آ گئی ہے. جہاں تک بات ہے پریکٹیکل کا, جن اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل کرنے کا شوق ہے, ایک چیز یہ کہ میتھس اٹ سیلف ایک سبجیکٹ آتا ہے, اس میں سافٹ ویئر پیکیجز میٹ لیب کا, جس میں آپ آل ٹوٹل فارمولاز ہی بناتے ہیں. آپ اس میں ڈائیگرامز, گراف جتنے بھی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو میتھس ایکویشنز بناتے ہیں. تو پریکٹیکل لائف بھی ہے میتھمیٹکس میں اور تھیوریٹیکل لائف بھی ہے. میں صرف تھیوری سے تھوڑا بھاگتی ہوں کیونکہ مجھے مطلب کبھی کبھار ایشو ہو جاتا ہے سمجھنے میں, لیکن لوکنگ ایٹ پریکٹیکل لائف مجھے پریکٹیکل کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, سیدھی سی بات. تو اوور آل میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈرائی ہے, لیکن ڈرائی نہیں ہے. اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سیکھنی چاہیے, اور آپ کی پریکٹیکل لائف میں جب وہ آپ ان کی
امپلیمنٹیشنز کریں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا, بالخصوص رفا FM 102.2 کے لیے مختص کیا. جی سامعین اور ناظرین, آپ یہ پروگرام سن رہے تھے رفا FM 102.2 پر اور براہ راست دیکھ رہے تھے رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پر. اپنے میزبان شاہ زیب اکرام کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.